अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अपने विज़न के मुताबिक रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का ऐलान किया है। इस अथॉरिटी में दुनिया भर से मारूफ स्कॉलर, बड़े बड़े उलमा और फिर वो शख्सियात जो हजूर अक़दस की शख्सियत के हवाले से हर पहलू पर नज़र रखेंगे। यहाँ पे हमारी कोशिश यही होगी, अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, उनकी ज़ात के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उनका आखिरी खुतबा देखें। उन्होंने मसावात की बात की, किसी गोरे को काले पे, किसी अरबी को अजमी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। और इसी के साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के हवाले से वो गरीब बच्चे, वो नादार बच्चे, वो कमज़ोर बच्चे, लावारिस बच्चे, उनके हकूक़ के हवाले से क्या कहा, और ख़ास तौर पे वो यतीम बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए कि देखें हजूर ने अपनी ज़ात के हवाले से इन बच्चों के बारे में क्या फ़रमाया। जी नाज़रीन, हम आए हैं अब खुर्शीद नदीम साहब के पास। खुर्शीद नदीम अदीब हैं, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं और मजहबी स्कॉलर हैं। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और अगर हम ये कहें कि खुर्शीद नदीम साहब इस पे एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि मजहबी प्रोग्रामों को ना सिर्फ वो देखते हैं, चेक करते हैं, और बड़ी गहरी नज़र है उन पे, और हर पहलू पे उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो गरीब की बात है, नादार की बात है और कमज़ोर बच्चों की बात है, और इसी के साथ साथ यतीम की कफ़ालत है, इस हवाले से रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनिया में तशरीफ़ आवरी है, वो असल में महरूम तबक़ात को उठा देने की बुनियादी ज़िम्मेदारी है जो आपने अदा की, और वो माशरा तश्कील दिया जिसके लिए कुरान मजीद ने हदायत जारी की थी। आप जानते हैं कि कुरान मजीद में जहाँ हुकूक़ लिबाद का ज़िक्र होता है, वहाँ माशरे के महरूम तबक़ात का बहुत कसरत से ज़िक्र होता है। जैसे कुरान में कहा ना कि अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो कि जो यौम हिसाब का इनकार करता है? वो कौन है? वो जो यतीमों को धक्के देता है, जो मस्कीनों को खाना नहीं खिलाता। मतलब ये है कि जो आदमी मस्कीनों का ख्याल नहीं रखता, जो आदमी यतीमों के हकूक़ की पासदारी नहीं करता, वो रोज़े जज़ा को नहीं मानता, गोया इस बात को नहीं मानता कि उसने खुदा के हुजूर में पेश होना और अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना है, वो आखिरत का मुनकर रह गया। तो ये इतनी बुनियादी चीज़ है एक इस्लामी माशरे के अंदर कि आप अपने महरूम तबक़ात का ख्याल रखें। कुरान मजीद ने इसको बताया है कि साइल के लिए तुम्हारे माल में रखा गया है, हक रखा गया है। यानी जब हम कोई सवाल करने वाला हमसे मांगता है, कोई महरूम तबके के लोग हमसे मांगते हैं, तो वो असल में गोया उनका हक अल्लाह ने हमारे माल में रख दिया और हमें कहा गया कि हम दें। ये गोया हमारी आजमाइश अल्लाह ने डाली है। तो ये वो बुनियादी तालीम है जिसकी बुनियाद पर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माशरा तश्कील दिया। आप जानते हैं कि जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे तो सबसे पहले मुआख़ात का एक अमल किया था, ताकि वो लोग जो लुटे पुटे आए हैं घरों से, जिनका महाजर हैं, जिनका घर कोई नहीं है, जो अब आके ज़रिया रोज़गार कोई नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात चलाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपने फिर वहाँ लोगों को तलकीन की कि एक महाजर को एक अंसारी का भाई बना दिया, ताकि वो उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले ले, उसकी दीगर माशी ज़रूरियात की गोया ज़िम्मेदारी ले ले। तो ये एक ऐसा माशरा था कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के अंदर ये एहसास पैदा किया कि आपने माशरे के उन लोगों को जो महरूम है उनका ख्याल रखना है और उनको साथ लेके चलना। मशहूर वो रवायात हैं जो हम सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी के ईमान के बारे में आपने सवाल उठाया जो ख़ुद तो पेट भर के खाता है, उसका जो हमसाया है वो भूखा सो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो माशरा ऐसा जिसमें दूसरों का ख्याल रख के हमको चलना है। और जैसे मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन लोगों का जो महरूम है, जिनके पास कुछ है नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में इनकलाब पैदा किया वो असल में ये था कि माशरे का ये जो पोटेंशल है
قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو مالداروں کے وسائل ہیں وہ تقسیم ہو جائیں، وہ ان لوگوں تک پہنچے جن کے پاس نہیں ہیں، نہ کہ ایک طرف تجوریاں بھرتی رہیں ایک طرف لوگ، بلکہ قرآن نے تو اس کو منع کیا اس پہ۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ آدمی جو کثرت کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کثرت کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں ان کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو سینچ کے رکھتے ہیں، جو سونے کے گویا سٹور بنا کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی سونے کے ساتھ ان کی پیٹھوں کو داغوں گا قیامت کے دن۔ یعنی یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر غریب لوگ موجود ہیں، محروم لوگ موجود ہیں، آپ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا، سب سے پہلے خود اس کی مثال آپ بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیسے بچوں پہ شفقت کرتے تھے، کیسے بڑوں کے احترام کی روایت آپ نے دی، اور کیسے لوگوں کے ہاں مال تقسیم کیا۔ بہت مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ گھر میں کچھ رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن وہ کچھ آیا مال، سارا لوٹا دیا، تو شام کو خادمہ نے کہا کہ کچھ پکانے کے لیے آج گوشت نہ پکا لیا جائے، تو ان کا پکا لو، ان کا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ ان کا اچھا پہلے بتاتی ہیں، وہ تو سارا میں نے دے دیا خدا کی راہ۔ تو یہ جو معاشرہ ہے کہ جس میں آپ جو ہیں اپنی ضرورت سے بڑھ کے پاس نہیں رکھتے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ روح جو اصل میں ریاست مدینہ کی روح ہے۔ یہ ہے وہ روح اس معاشرے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور جس کا بعد میں پھر لوگوں نے خیال رکھا۔ قرآن مجید نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت اصرار کیا۔ مثلا یہ کہا گیا کہ تم ان کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یعنی باپ مر گیا، بچہ چھوٹا رہ گیا، اس کا مال ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خاندان میں بڑا ہے، کوئی دوسرا ہے، وہ اصل میں ایک طرح سے امین ہے، امانت دار ہے اس کے مال کا جو اس کا باپ چھوڑ کے گیا، جو اس کی وراثت ہے، جو اس کا حق ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اس کے بعد پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس میں کوئی خیانت تم کو نہیں کرنی۔ اور پھر جو ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اگر آپ قرآن مجید میں یہ دیکھیں کہ جہاں یہ ذکر ہوا ہے، یہ اصل میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں ذکر ہوا کہ یتیموں کے حقوق خیال کرو، لیکن تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہو سکتا تو پھر یتیموں کی جو مائیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، ایک سے دو تین چار، یعنی یہ جو بتایا، یعنی وہ خواتین ان کے ساتھ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں، جن کے ہسبینڈ، جن کے میاں دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے گھر کی کفالت چاہیے، تو ایک تو اللہ نے کہا کہ ان کی کفالت کرو، لیکن اگر تم ایسے نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ وہ بچے تمہارے بچے بن جائیں اور تم ان کی کفالت کرو۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور ہے، اس کے پیچھے بھی یتیموں کے حقوق کا خیال ہے۔ یعنی یہ حق اس لیے دیا گیا، یا اجازت اس لیے دی گئی کہ آپ سوسائٹی کے محروم طبقات، بالخصوص یتیموں کے حقوق کے پاسدار بنیں۔ تو مسلمان معاشرہ وہ ہو نہیں سکتا جس کے اندر یتیموں کا مال کھایا جاتا ہو، جس کے اندر یتیموں کے حقوق کی پامال ہوتے ہوں، جس میں یتیموں کے حقوق کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ اس لیے یہ تو بہت بنیادی ضرورت ہے کہ اگر ہم اسلام کے تعلیمات کے مطابق، یا جیسے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ریاست مدینہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دور میں بنے، تو بہت لازم ہے کہ ہم ان طبقات کا، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھیں، چونکہ ان کے بغیر تو کوئی معاشرہ مسلمان معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے اگر ان کے حقوق پامال ہوتے ہوں۔ ایک چیز خورشید ندیم صاحب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے یہ شاید اس ربیع الاول کے مہینے میں کام کرے گی، لیکن جو ہم نے اس کے خد و خال دیکھے، جس طرح دانشور اس میں ہوں گے، بڑے بڑے مفکر ہوں گے، اس میں ادیب دانشور ہوں گے، مذہبی سکالر ہوں گے، تو یہ کیا یہ اتھارٹی جو ہے پورا سال کام کرے گی ملکی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر؟ یہ ایک مستقل ادارہ ہے جو وجود میں آ رہا ہے۔ اس ادارے کے پیش نظر کام یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسے معاشرے کے قیام کا خاکہ بنائے جس معاشرے کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جن کو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو ہے کہ جس میں آپ کو ریسرچ کرنی ہے، اس کا ایک پہلو ہے کہ جس میں آپ نے تعلیم لوگوں کو دینی ہے، اس کا ایک پہلو ہے جس میں لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ نکلیں اور اپنا رول ادا کریں۔ یعنی ہم نے وہ معاشرہ بنانا ہے جس معاشرے کے اندر ہم سب خیر چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن تو یہی چاہتا ہے نا، لیکن ہمارے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے، ہمارے تصورات اب عمل میں بدل جائیں۔ تو یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے، یہ ایک مستقل ادارہ ہوگا جو سوسائٹی پہ مسلسل کام کرے گا ان سارے پہلوؤں سے، تاکہ ہم وہ معاشرہ بنا سکیں جو ریاست مدینہ کے ماڈل کی بنیاد پر
قائم ہو اور جس میں ان سب محروم طبقات کے حقوق کا خیال رکھا جائے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی۔ ناظرین، خورشید ندیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ مذہبی سکالر جب بات کرتا ہے اس میں بڑا وزن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دسترس ہوتی ہے، ہر علم کو وہ جانتا ہے، پھر آنے والے وقت کے تناظر میں وہ فیصلے کر کے آپ کو بتاتا ہے۔ اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز کے پاس پہنچیں، ان سے بات کریں۔ قبلہ صاحب، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں، رحمت اللہ عالمین اکیڈمی کی اور اس پوری اتھارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں حضور کی ذات سے تو وابستہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پہ جب ہم غریب کی، مزدور کی، لاچار کی، لاوارث کی حقوق کی بات کرتے ہیں اور یتیم کی کفالت کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد نبوی کیا ہے؟ رحمت للعالمین اتھارٹی کے عنوان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا نام سیرت اتھارٹی بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور نام بھی، لیکن جب رحمت للعالمین کے نام کا انتخاب کیا گیا تو یہ اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کے طور پہ بے انتہا رحم والی شخصیت کے طور پہ متعارف ہے، اور یہ رحم جو ہے یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ عالمین یعنی پوری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس میں پھر تمام طبقات اور بالخصوص وہ طبقات جن کا آپ نے ذکر کیا، لاچار، بے کس، یتیم، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا تعامل، آپ کے ارشادات کا مجموعہ ایک بہت بڑا ذخیرے کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ حوالہ جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل بھی اگر آپ دیکھیں تو حلف الفضول کے نام سے جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس میں یہی معاہدہ تھا کہ وہ لوگ جو لاچار ہیں، جن کا کوئی ساتھی نہیں، جن کا کوئی حامی نہیں، جو بے کس ہیں، مظلوم ہیں، ان کے ساتھ یکجا ہو، ان کی آواز بنے، اور وہ لوگ کہ جو طاقتور ہیں ان سے ان کا حق لے لیں۔ تو اس سے اب آپ کو اندازہ لگے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی عظیم شخصیت کے ساتھ ان کی شخصیت کا یہ اور ان کے ان پہلوؤں کا مظہر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھیں پوری زندگی آپ کی کہ وہ لوگ کہ جو لاچار تھے، جو بے کس تھے، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور تعلق، یہ ان کے رحمت کا پہلو اور رحمت عالمین کے لیے یہ بہت ہی یعنی نمایاں ہے۔ اور ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ ایک مظلوم آیا، ایک کمزور بندہ آیا، اور وہ ابو جہل سے اپنا حق مانگ رہا تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ وہاں پہ ایک محمد نام سے ایک بندہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور ابو جہل کا دروازہ کٹکھٹایا کہ تم اس بندے کو اس کا حق کیوں نہیں دے رہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روپ تھا کہ ابو جہل جو ہے انہوں نے فوراً اس بندے کا حق ادا کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے یہ یقیناً اس موضوع پہ اپنا کام کرے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو تحقیق کا اور اس حوالے سے لوگوں کی تعلیم اور تلقین کا یہ موضوع بنائے گی، اور اس طریقے سے جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے کہ اس سلسلے میں ممبر و محراب، اساتذہ کرام، ذرائع ابلاغ، ان کے ساتھ مسلسل ایک تعامل کی کیفیت ہو اتھارٹی کی، اور پھر ایک عمومی ماحول اس قسم کا بنایا جائے کہ ایک سوسائٹی ایسی تشکیل ہو، بالخصوص نوجوان، کہ جس کی اساس جو ہو وہ رواداری کے اوپر، مظلوم کے ساتھ یکجہتی کے اوپر، اور ایک ایسی سوسائٹی
کہ جو رحم کے جذبات کے ساتھ ابھرے، تشکیل پائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مستحسن فیصلہ ہے۔ قبلہ ایاز صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے حوالے سے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ یتیم کی کفالت کی جس طرح انہوں نے بات کی، خود بھی ان ایام سے گزرے، لیکن ایک تاثر یا لوگوں کی سوچ آج کے زمانے میں یہ بنتی ہے کہ کیا آج کے زمانے میں حضور کے وہ رہنما اصولوں کے مطابق مدینے کی ریاست بنائی جا سکتی ہے؟ وہ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ، اور جب ہم وزیر اعظم کے ویژن کو دیکھتے ہیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، پناہ گاہیں بنائیں اور ان لوگ کا حق رکھیں اور یہ اس طرح کی اتھارٹی بنائیں، تو ممکن ہے سب کچھ۔ دیکھیں، ریاست مدینہ یا اس سے پہلے اس قسم کے الفاظ تھے، نظام مصطفیٰ، حکومت الہیہ۔ اس کا مقصد جو ہے یہ مختصر الفاظ میں جدید دور میں جس کو آپ گڈ گورننس کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک اچھا نظم مملکت، تو وہ تو پاسبل ہے۔ یہ ہمارے آس پاس کے ممالک میں، مغربی دنیا میں یہ ہوا ہے، تو ہم کیوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے جو اعلیٰ تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو اساس بنا کے، کیونکہ اس کی شروعات جو ہیں یہ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، خلافت راشدہ میں ملتی ہیں، کہ کس طریقے سے ایک فلاحی نظام قائم کیا گیا تھا، کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو ذمہ داری حضرت عمر فاروق یعنی ریاست پر ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس میں کوئی کسی کے سامنے محتاج نہ ہو، روزگار کے ذرائع موجود ہوں، ایک فلاحی ریاست ہو۔ تو آج کے دور میں متعدد ایسی ریاستیں ہیں کہ انہوں نے اصول گڈ گورننس کے اپنا کے اور لوگوں کو سہولیات فراہم کی ہیں، اور اسلام کے اندر تو اس کے بہت بڑے یعنی بہت اعلیٰ اساس موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری نیت خالص ہو تو یقیناً گڈ گورننس کے اصول کے تحت ہم ایک فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس قسم کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ قبلہ یا صاحب، آپ کی بات کو لوگ سنتے بھی ہیں، ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مقدس ایک فریضہ ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک میسیج جائے تمام طبقات کے لیے، نوجوانوں کے لیے، علماء کے لیے، میڈیا کے لیے، تاکہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ہم اس طرح کا خوبصورت معاشرہ بنا سکیں جو آج کے وزیر اعظم کا اور ہمارا ویژن ہے کہ وہ اس طرح کا معاشرہ بنے۔ ہمارا زیادہ تر زور قانون پہ ہوتا ہے اور ہم معاشرے کو تقریباً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو قانون کی اپنی جگہ اہمیت ہے، یعنی کوئی اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن قانون کے ساتھ ساتھ اگر ہم معاشرے کو بھی اہمیت دیں اور معاشرے کی تربیت کریں تو یقیناً ہم ایک بہتر پاکستان کی تشکیل کر سکتے ہیں، اور ایسے پاکستان کی تشکیل کر سکتے ہیں کہ جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کے سردار کے طور پر بھیجا، 2 عالم کے سردار، 2 جہانوں کے سردار۔ وہ صرف مسلم امہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آج رحمت للعالمین ایک اتھارٹی قائم ہو رہی ہے، اس میں سب کا کردار ہے، ادیبوں کا، دانشوروں کا، لکھاریوں کا، سب کا کردار ہے، علماء کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گدے نشینوں کا، سب کا کردار ہے، نوجوانوں کا اور خاص طور پر خواتین کا، کہ وہ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یتیم کا کس طرح خیال رکھنا ہے، غریب کی کس طرح ہمدردی کرنی ہے۔ تبھی آپ وہ معاشرہ، وہ خوبصورت معاشرہ، وہی معاشرہ بنا پائیں گے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، آخری خطبے میں، کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں ہے، سب کا حق ہے، سب کے حقوق کا خیال رکھیں۔
میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور وہ خوبصورت پاکستان بنائیں جو ہمارے دین کا پاکستان ہے, جو ہمارے اسلام کا پاکستان ہے, جو آج ہماری ضرورت کا پاکستان ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.